बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मुझे तो नहीं पता कि आप हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर आप हैं तो मैं आपको अपने साथ शरीक करता हूँ और हम सब मिलकर अल्लाह की हम्द व सना के साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम के साथ और अपने लिए और सब अहले ईमान के लिए अल्लाह से मग़फ़रत, रहमत और फ़ज़ल की दुआ के साथ ये जो हमारा इस्तक़बाल रमज़ान का प्रोग्राम है, इसका दूसरा सेशन हम शुरू करते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा और अपनी तरफ से सलामती के रास्ते को पहचानने की तौफ़ीक दे और उस पर चलने की तौफ़ीक दे, और इस ज़िंदगी के बाद अल्लाह ताला हमें अपने गुस्से से, गज़ब से और अपने अज़ाब से बचाए और अपनी रज़ा और दारुस्सलाम नसीब करे, जन्नत नसीब करे। तो कल अगर आपको याद है तो कल हमने इस्तक़बाल रमज़ान के इस प्रोग्राम में सूरा बकरा की एक आयत पढ़ी थी, और उस हवाले से मैंने कुछ वज़ाहत की थी रमज़ान की, रोज़े की और कुरान की। आपकी याद दहानी के लिए मैं उस आयत को दोहरा देता हूँ। उस आयत को वैसे आप बतौर ख़ुद भी पढ़ें और उसको समझें, उसके लफ्ज़ लफ्ज़ पर गौर करें। वो बड़ी जामे आयत है और उसमें अल्लाह ताला ने रोज़े से मुतल्लिक़, कुरान से मुतल्लिक़ सारी बात बड़ी वज़ाहत के साथ बयान कर दी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमज़ान वो ख़ास महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, और ये कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए इस ज़िंदगी में फ़िक्र, अमल, अखलाक और निज़ाम का सही रास्ता। ये जो कुरान है ये इंसान के लिए इस दुनिया में फ़िक्र व अमल का और इंसानी ज़िंदगी के निज़ाम का सही रास्ता बताता है। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, और ये कुरान इंसान को जो हदायत की तालीम देता है, जिस निज़ाम ज़िंदगी की तालीम देता है, उस निज़ाम ज़िंदगी के बारे में जो तालीमात देता है वो बड़ी बय्यन और वाज़ेह हैं, हत्ता कि वो हक़ और बातिल को बिल्कुल अलग अलग कर देने वाली तालीमात है। फ़मन शाहिद मिनकुमुश-शहर, पस तुम में से जो कोई इस महीने को पाए, वल यसुम, तो वो रोज़े रखे। अब रोज़े से क्या मुराद है, रोज़े के आदाब क्या हैं, शराइत क्या हैं, वो सारी हदीस में मौजूद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मौजूद हैं कि रोज़ा क्या है। ज़ाहिर है रोज़ा एक तो पेट का रोज़ा है और शहवत का रोज़ा है, एक मतलब मदूद टाइम के लिए, मतलब सहरी से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक के लिए। तो इसके अलावा रोज़ा जो है वो हर बुराई से बचने का नाम है और नेकियों को शौक़ के साथ इख्तियार करने का नाम है। तो फल यसुम, रोज़ा रखो। अब इसमें इस रोज़े की तफसीलात में बहुत सारी बातें हैं। मसलन ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी काबिल गौर है
اور ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. مطلب یہ کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پر عمل کرتے ہیں، تو انہیں اس بھوک اور پیاس سے کچھ بھی نہیں ملتا. بھوک اور پیاس انہیں مل جاتی ہے، اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں ملتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیٹ کے روزے کے ساتھ اور اس مطلب شہوانی جذبات پر کنٹرول کرنے کے روزے کے ساتھ روزے کا مطلب یہ بھی ہے کہ بندہ ہر برائی سے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچے، پھر روزہ مکمل ہوتا ہے. تو فمن شاہد منکم الشہر، بہرحال تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پا لے اپنی زندگی میں تو وہ روزے رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. لیکن اللہ نے گنجائش دی کہ اگر کوئی تم میں سے مطلب مریض ہو، بیمار ہو جائے، یا اسے کوئی سفر درپیش ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں وہ تعداد کو پورا کر لے. تو یہ کل میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کے اندر مطلب انسان کی جو فطرت ہے اور ضرورت ہے اس کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے احکام میں رعایت اور گنجائش دی ہے. نماز میں گنجائش دی ہے، سفر کے بارے میں جس طرح آپ کو پتہ ہے، اور اگر بہت زیادہ بیماری کی پوزیشن ہو جائے تو بھی، اور مطلب یہ کہ نماز میں بھی گنجائشیں موجود ہیں، جنگ کی حالت میں نماز کے اندر گنجائش موجود ہے. اسی طرح روزے میں بھی گنجائش موجود ہے. زکوٰۃ تو ظاہر ہے اس کو پہلے ہی محدود کر دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایک خاص نصاب ہوتا ہے وہی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی مطلب 2.5% ہے. اسی طرح مطلب پھر حج ہے، تو حج بھی سب کے لیے تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے مطابق مقدرت کے مطابق حکم دیا ہے، اور مقدرت کے مطابق ہی وہ اس کا محاسبہ بھی کرتا ہے. تو ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے احکام کے ذریعے تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو اس طرح تم روزہ رکھ کے مطلب روزے کی عبادت اختیار کر کے، روزے کی شکل میں اللہ کا حکم مان کر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کو بڑا کہو. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کو بڑا کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس نے احکام دیے ہیں ان پر عمل کرو. یہ روزہ چونکہ اس کا حکم ہے تو اس روزے کو رکھو، اس کے جو آداب اور شرائط ہیں ان کو پورا کرو، اور اس کی طرف سے روزے کے اس حکم کو مان کر اسے بڑا بناؤ. مطلب بڑا وہی ہوتا ہے نا کہ جس کا حکم مانا جائے. یہ شہر میں کوئی ڈی سی ہے، کوئی ڈی پی او ہے، کوئی بڑا افسر ہے، تو وہ بڑا اسی لیے ہے کہ اس کا حکم مانا جاتا ہے. تو بڑا صرف یہ تو نہیں کہ تم اللہ اکبر کہو کہ اللہ صاحب سے بڑا ہے، اپنی زبان سے اس کو بڑا کہتے جاؤ اور اپنے عمل سے اس کے مقابلے میں دوسروں کی مان کر اپنے عمل سے دوسروں کو بڑا بناتے رہو. یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا حکم مان کر اس کی کبریائی بیان کرو. اس کی کبریائی بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو. جو اس نے زندگی کا مقصد متعین کیا ہے اس مقصد کو اختیار کرو،
اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے زندگی گزارنے کا جو ضابطہ اور طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اختیار کرو، اس کو اڈاپٹ کرو، اس طرح تم اللہ کی کبریائی بیان کرو گے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ تو شکر بھی مطلب اس کی اطاعت کر کے اس کا شکر کرو۔ یہ جو دین ہے یا یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کے مطابق عمل کرو اور اس طرح اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو میرا خیال ہے کل کافی باتیں ہم نے کی تھیں، ان کا خلاصہ میں نے اس آیت کو پڑھ کر دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب میں آج مطلب اس طرح بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے، اور اگر ان کے ذریعے اس حقیقت کو سمجھا نہ جائے اور پھر اس کو سمجھ کر اس کے مطابق ان عبادات کو مطلب ان عبادات کو ادا نہ کیا جائے اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل میں آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو دین اسلام ہے اس نے انسانی زندگی کا ایک مقصد متعین کیا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح کی شخصیت ہونی چاہیے، جس طرح کا انسان کا ذہن ہونا چاہیے، پھر جس طرح کا اس کا عمل ہونا چاہیے، اس کے معاملات ہونے چاہیے، اس کا اخلاق ہونا چاہیے، اس کی زندگی کے سارے مطلب جو معاملات ہیں وہ اس کے مطابق ہونے چاہیے، وہ جو مقصد ہے، تو اپنے آپ کو اس بڑے مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ ٹریننگ ہے، یہ جو ارکان اسلام ہیں یہ اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے مطابق شخصیت کو وضع کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے ایک طرح کا تربیتی کورس ہے۔ نماز بھی تربیت ہے، روزہ بھی تربیت ہے، زکوٰۃ بھی تربیت ہے اور حج بھی تربیت ہے۔ اگر ان کے ذریعے ٹریننگ حاصل کر کے اپنی شخصیت کو خاص اس مقصد کے حصول کے لیے تیار نہ کیا جائے اور اپنی شخصیت کو اس طرح بنایا نہ جائے کہ وہ جو بڑا مقصد ہے اللہ کا اس زندگی میں، اللہ کی بندگی اور اس کے راستے میں جہاد اور پوری دنیا کو اور انسانی زندگی کو اس کے دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش، اگر مطلب ان عبادات کے ذریعے تربیت حاصل کر کے وہ بڑا کام نہ کیا جائے تو پھر شاید مطلب اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ہم نے گویا ان عبادات کی روح کو ضائع کر دیا، ان کے حقیقی مقصد کو سمجھا نہیں، اور اس طرح ہم ان عبادات سے پورا فائدہ اٹھا نہیں سکے۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے آپ پتہ نہیں آپ کتنی سمجھیں گے کتنی نہیں سمجھیں گے، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں جو سورہ احزاب کی آخری آیت ہے۔ اس آیت سے پہلے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے انسانوں کو ایک آزمائش میں ڈالا گیا ہے اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ تم اس آزمائش میں کس طرح سرخرو ہو سکتے ہو اور کس طرح میری طرف سے مطلب میری بندگی کا اور میری خلافت کا فرض پورا کر سکتے ہو، تو اس کو پہلے آپ سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ جو عبادات ہیں یہ ہمیں اس عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اور اس کی خلافت کے لیے یہ عبادات کس طرح تیار کرتی ہیں اور ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے روزے سے کیا حاصل کرنا ہے۔ پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، لیکن یہ کہ بہرحال میں اپنی طرف سے ایک کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے سورہ احزاب کی وہ آیت سنی ہوئی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اب آپ ضرور یہ سوچیں گے کہ روزہ کہاں، استقبال رمضان کہاں اور یہ آیت کہاں، لیکن بہرحال کہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہے آپ اس پر غور کریں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ مطلب کوئی امانت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ میں نے اس امانت کو آسمانوں کے سامنے بھی پیش کیا کہ اس کو اٹھا لو، میں نے اس امانت کو زمین کے سامنے بھی پیش کیا کہ تو میری طرف سے یہ امانت اٹھا لے، میں نے اس امانت کو پہاڑوں کے سامنے بھی پیش کیا کہ بھئی تم بڑے بڑے ہو، تم اس امانت کو اٹھا لو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا، کسی نے بھی یہ حوصلہ نہ کیا کہ اس امانت کو وہ اٹھا لے، وہ اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ بے شک یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ مطلب بڑے عجیب الفاظ ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، اور وہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اسی امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس امانت کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اب یہ امانت کیا ہے؟ بات میں مطلب ظاہر ہے وقت بھی تھوڑا ہے اور ویسے بھی تھوڑی مشکل بات ہے، تو مطلب آپ خود سوچیں کہ یہ امانت کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس امانت سے اللہ تعالیٰ کی جو خلافت کی امانت ہے وہ ہے۔ مثلا اس نے کہا نا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ مطلب اس نائب کو میں اپنی بادشاہت کے تحت بڑی آزادیاں، بڑے اختیارات، بڑے وسائل، بڑی قوتیں دے رہا ہوں، اور ان قوتوں میں سے خاص طور پر اسے علم الاسماء دے رہا ہوں، اور بڑے اختیارات بھی دے رہا ہوں، اور بڑے وسائل بھی دے رہا ہوں۔
اور اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا دین ہے، پوری زندگی کا نظام ہے، میرے خلیفہ کی حیثیت سے اس دین کو تو نے اپنے اوپر بھی قائم کرنا ہے اور میری دنیا میں بھی قائم کرنا ہے۔ یعنی بادشاہ جو ہے وہ اپنے نائب کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے وسائل ہیں، یہ تیری آزادیاں ہیں اور یہ تیرے اختیارات ہیں، ان اختیارات کو تو نے استعمال کر کے میری رضا کو اپنے اوپر بھی قائم کرنا ہے اور دوسرے انسانوں اور انسانی زندگی پر بھی قائم کرنا ہے۔ یہ جو خلافت کی امانت ہے یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی انسان کو خلیفہ بنا کر اس پر یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر تو نے خلافت کی اس امانت کا حق ادا کیا، جس طرح ایک وفادار نائب کرتا ہے، تو پھر تو میری طرف سے اجر کا مستحق ہوگا اور تیرے لیے جنتیں ہیں۔ اور اگر تو نے اس امانت کا حق ادا نہ کیا اور تو نے سرکشی کی اور بغاوت کی اور میری نیابت کی وجہ سے اپنی مرضی تو نے کرنا شروع کر دی، خود اپنے اوپر اور دوسرے انسانوں پر یا اپنی زندگی میں اپنی مرضی کرنی شروع کر دی، تو پھر تو امانت میں مطلب خائن ٹھہرے گا اور میری طرف سے تیرے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو خلافت کی امانت ہے، اس امانت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کسی حد تک آپ نے بات سمجھ لی ہے، کسی حد تک نہیں سمجھی۔ اب دوسری بات جو علماء لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ امانت ہے۔ یہ جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری بندگی کرے، ہماری عبادت کرے۔ یعنی ایک عبادت تو یہ ہے نا کہ بندہ دائرہ ہے، مطلب ہے کہ بندے کی زندگی کا ایک دائرہ تو ایسا ہے کہ جس میں اس نے بہرحال اللہ کے قوانین کی پابندی کرنی ہے۔ مثلا آنکھ ہے تو آنکھ سے انسان دیکھ ہی سکتا ہے، سن تو نہیں سکتا، اور کان سے انسان سن سکتا ہے، دیکھ تو نہیں سکتا، زبان سے انسان بول سکتا ہے، زبان سے ہاتھ والا کام تو نہیں لے سکتا۔ لیکن زندگی کا ایک دائرہ انسان کا وہ ہے جس میں اسے اختیار حاصل ہے، وہ آزاد ہے کہ چاہے تو اللہ کے قانون کی پابندی کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ یہ جو دائرہ ہے اس میں اللہ کے قانون کی پابندی کرنے کی جو امانت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے کندھے پر ڈالی ہے۔ اس کو امانت عبادت کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو عبادت کرنی ہے ہم نے، مطلب تشریعی دائرے کے اندر، اس دائرے کے اندر کہ جس دائرے میں ہمیں مطلب اختیارات حاصل ہیں، تو یہ اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے جس کا بوجھ جو ہے وہ انسان نے اٹھایا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے کہ میری بندگی کر، تیری زندگی کا مقصد یہ ہے، لیکن ساتھ ہی اسے اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اس بندگی میں بھی نافرمانی کر سکتا ہے، فسق کر سکتا ہے، کفر کر سکتا ہے، منافقت کر سکتا ہے، شرک کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ اگر تو عبادت کی امانت کو پورا کر کے آئے گا تو تیرے لیے جنت ہے، لیکن اگر تو اس کو پورا کر کے نہیں آئے گا تو تیرے لیے جہنم ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے مزید آسانی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ انبیاء کے ذریعے جو شروع سے زندگی گزارنے کا ضابطہ انسانوں کو دے رہا ہے، جس کا نام دین حق ہے اور دین اسلام ہے، یہ جو دین حق ہے اور دین اسلام ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے کہ بندہ اس پر ایمان لائے، اس کو دین کے طور پر قبول کرے اور پھر اس کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارے۔
اور اس کے مطابق ہی مطلب اپنے مقصد کا تعین کرے. تو اگر وہ ظاہر ہے اس میں بھی انسان آزاد ہے، مطلب انسان کو کفر کی بھی اجازت ہے، منافقت کی بھی اجازت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا دین تو انسانوں کے سامنے موجود ہے، قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں. اس کی ساری تعلیمات جو ہیں، اس کے عقائد بھی ہیں، اس کی اخلاقی تعلیمات بھی ہیں، اس کی معاشرتی تعلیمات بھی ہیں، اس کی مطلب معاشی تعلیمات بھی ہیں، سیاسی تعلیمات بھی ہیں، انفرادی زندگی سے متعلق بھی اس کی تعلیمات ہیں، اجتماعی زندگی سے متعلق بھی اس کی تعلیمات ہیں. وہ دین حق سارے کا سارا بالکل اپنی اصلی اور بالکل حقیقی شکل میں موجود ہے، لیکن اس کا کفر بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ منافقت بھی موجود ہے. تو یہ دین امانت ہے. جو بندہ اس دین کو اللہ کی طرف سے اختیار کرے گا، اس کے دین حق پر ایمان لائے گا اور اس پر چل کر دکھا دے گا، اس نے گویا اس امانت کی ذمہ داری پوری کر دی. اور جو ایسا نہیں کرے گا، اس دین حق کو نہ قبول کرے گا نہ اس پر عمل کرے گا، اس نے امانت کو ضائع کیا اور وہ اللہ کے انعام کی بجائے اس کی سزا کا حقدار ہوگا، جہنم کا حقدار ہوگا. تو بعض علماء نے لکھا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ امانت ہے. بعض نے پھر اور آسان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی طرف جو احکام شریعہ ہیں وہ امانت ہیں. تو وہ ایک ہی بات ہے، دین حق بھی احکام شریعہ کا مجموعہ ہے. اب یہ جو عبادات ہیں، مطلب اس امانت کو اٹھانے کے لیے اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی خلافت کا حق ادا کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا حق ادا کرنے کے لیے، اللہ کے احکام شریعہ کو قبول کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک بنیادی جو چیز ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، وہ ایمان ہے. کہ انبیاء جس ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ تم ایمان لے آؤ، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک معبود مان لو، اس کے رسولوں کو حق مان لو، اور اس کے رسولوں کے بعد پھر آخری جو رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لاؤ. پہلے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، اور جو آخری کتاب ہے قرآن مجید اس پر بھی ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. تو مطلب جو بنیادی عقیدہ ہے پہلے تو اس کو اختیار کرو. اور بنیادی عقیدے کو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مثلا اپنی زبان میں اگر اس عقیدے کو بیان کیا جائے، میں اگر مثلا بیان کروں تو کیا الفاظ اختیار کروں گا؟ یا اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھئی آپ کا جو عقیدہ ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو میرا خیال ہے اگر میں یہ کہوں کہ یا اللہ میں بالغیب ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سارے انبیاء سچے ہیں، تیرے سارے فرشتے سچے ہیں، میں سارے انبیاء کو مانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچے ہیں، اور تیرے فرشتے بھی سچے ہیں، اور اے اللہ میں بطور خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تیرے بندے، رسول اور آخری نبی ہے. اور پھر یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ان سے پہلے نازل کیا ہے وہ عین حق اور سچ ہے، اور یا اللہ تیرا وعدہ قیامت و آخرت سچا ہے. تو یہ اگر الفاظ مطلب اپنی زبان سے ادا کیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ جو بنیادی عقیدہ ہے جس کی طرف انبیاء دعوت دیتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. تو اس امانت کو پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ خلافت کی امانت کو، عبادت کی امانت کو، دین حق کی امانت کو، احکام شریعہ پر پورا اترنے کی امانت کو ادا کرنے کے لیے پہلی سیڑھی یہ ایمان ہے.
اب اس کے بعد مطلب اس ایمان کے ذریعے انسان زندگی کا ایک مطلب مقصد متعین کرتا ہے. جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ اللہ سے ایک عہد کرتا ہے، ایک میثاق باندھتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی پوری زندگی میں، زندگی کے ہر معاملے میں تیری عبادت کروں گا، یعنی تیری غلامانہ اطاعت کروں گا، اور اس اطاعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماڈل بناؤں گا. یعنی اس عبادت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماڈل بناؤں گا. تو مطلب یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنا کر اللہ کی جو بندگی کرنا ہے، یہ اصل مقصد تو زندگی کا یہ ہے. اب یہ جو مقصد ہے عبادت کا، اور پھر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین پر خلافت کا نظام قائم کیا، اسی طرح خلافت کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرنا، اور اس لیے کرنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور نتیجتاً میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں اور جنت کا حقدار بن جاؤں. مقصد تو یہ ٹھہرا. اب یہ مقصد تو پوری زندگی پر حاوی ہے. اس بڑے مقصد کے لیے یہ جو عبادات ہیں یہ بندے کو تیار کرتی ہیں. یعنی یہ جو نماز ہے کہ 5 وقت بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اس کے سامنے ایک طریقے کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدے کرے، یعنی نماز ادا کرے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ نماز ہی مقصد ہے، یا نماز اس بڑی عبادت اور خلافت کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے؟ مطلب آپ تھوڑا سا خود اپنے دماغ پر زور دیں کہ اگر کوئی بندہ نماز تو ادا کرتا ہے لیکن مسجد سے باہر نکل کر جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یا اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اللہ کی حدوں کے جو دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ مل جاتا ہے، تو کیا پھر وہ نماز کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ یا اس کی نماز جو ہے وہ کوئی کسی کھاتے میں آئے گی؟ نماز تو اس لیے ہے کہ یہ جو عبادت اور خلافت کی امانت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے تم بار بار یاد دہانی کرو. اللہ کے دربار میں 5 وقت تم حاضری دو، اور وہاں سے مطلب اپنے لیے یہ بار بار یاد دہانی لے کر واپس سوسائٹی کے اندر آؤ کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں نے تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، میرا تو جتنا بس چلے گا میں نے اس کے احکام کو اپنے آپ پر اور دوسروں پر نافذ کرنا ہے. میں تو اس کے دین کا نمائندہ ہوں، اس کی خلافت قائم کرنے کا کارکن ہوں. اسی طرح مطلب یہ روزہ ہے. اب روزے کی بات ہم چلے بعد میں کرتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ احساس دلاتا ہے کہ بھئی یہ سارے اموال جو تیرے پاس ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور ان کا اصل مصرف یہ ہے کہ ان سارے اموال کو تو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر، حکم کے مطابق کما اور حکم کے مطابق خرچ کر. اور تربیت اور ٹریننگ کے لیے اس میں ایک مطلب تعداد اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی. ویسے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ سارا مال کمائے بھی انسان اللہ کے حکم کے مطابق اور خرچ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کرے. جس طرح اس حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک بڑے میدان میں، اور بندہ بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اور کوئی بندہ اس وقت تک اپنا قدم نہیں اٹھا لے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. اور ان 5 سوالوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کہاں سے اور کیسے کمایا اور اس کو کیسے خرچ کیا. تو اب یہ مطلب چونکہ زندگی کے اموال کا زندگی میں بڑا حصہ تو یہ معاشی زندگی ہے،
تو اس پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے معاشیات میں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس مال کو حاصل بھی اس کے حکم کے مطابق کرنا ہے اور خرچ بھی اس کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اس لیے ہے، یعنی زکوٰۃ ذہن کو تیار کرتی ہے ایک بندہ مومن کو کہ تیرے سارے جو اموال ہیں وہ رائے خدا میں تجھے حاصل کرنے چاہیے اور رائے خدا ہی میں تجھے خرچ کرنے چاہیے۔ اسی طرح پھر مطلب حج ہے، تو حج کیا ہے؟ اگر آپ نے حج کیا ہے تو آپ کو مبارک ہو، اگر نہیں کیا تو اللہ آپ کو نصیب کرے۔ لیکن یہ حج تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ حج تو بڑی کمال چیز ہے۔ حج تو پورے حج کے جو ارکان ہیں، احرام سے لے کر عرفات تک پہنچنے کے اور پھر واپس آنے کے جتنے ارکان ہیں، سارے ارکان انسان کے اندر للہیت پیدا کرتے ہیں اور جہاد کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ احرام ہے، پھر طواف ہے، پھر مطلب منا کے اندر جانا ہے، عرفات کے اندر جانا ہے، مزدلفہ آنا ہے اور آ کے کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں مطلب ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص بناتی ہیں اور اس کے راستے کا مجاہد بناتی ہیں۔ اب میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو حج کا سارا فلسفہ سمجھاتا کہ حج کا تو ایک ایک عمل جو ہے وہ بندے کے اندر اللہ کے لیے خلوص پیدا کرنے کے لیے ہے اور اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اب یہ جو کنکریاں آپ مارتے ہیں، مثلا یہ کیا ہے؟ کنکریاں وہ کبھی پلر بنا دیتے ہیں، کبھی دیواریں بنا دیتے ہیں۔ اس میں یہی سکھایا گیا ہے نا کہ ایک بندہ مومن کو دین کی اقامت کے لیے اور دین کے دفاع کے لیے دشمنان دین سے لڑنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ قربانی کیا ہے کہ بھئی تم نے اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنا خون بھی دینا ہے، اپنا مال بھی دینا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ منا میں جانا، عرفات میں جانا، مزدلفہ میں جانا، کہ بھئی تم نے شیڈولڈ زندگی نہیں گزارنی، تم نے تو اللہ کے راستے میں اس طرح کی زندگی گزارنی ہے کہ رات کہیں اور دن کہیں، اور مطلب رات کو اگر کوئی مکان یا کوٹھی نہ بھی ملے تو کھلے آسمان کے نزدیک وقت گزار لو، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے زندگی گزاری۔ ان کی زندگی کس طرح کی تھی؟ ان کی زندگی اس طرح کی تھی جس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں۔ شیڈولڈ لائف نہیں، کوئی اس کا شیڈول نہیں تھا، وہ تو کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، رائے خدا میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی۔ اور پھر یہ جو طواف ہے، اللہ کے گھر کا طواف، اب تو مسلمانوں کے مطلب حالات، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ ناراض ہو گیا ہے، وہ تو اللہ کا گھر بھی خالی ہو گیا ہے۔ اب یہ جو طواف ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ بھئی تم نے ساری زندگی اللہ کی بندگی کے جو کھونٹا ہے اس کے ساتھ بندھے رہنا ہے، اس کے گرد چکر لگانا ہے۔ اللہ کا حکم اور اس کی رضا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اور تم نے اسی کے گرد چکر لگاتے رہنا ہے، اللہ کے احکام کے گرد اور اس کی رضا کے گرد۔ اور پھر یہ جو سعی ہے صفا مروہ کے اندر سعی، مطلب یہ بھی اصل میں تو ایک اشارہ ہے نا کہ جس طرح ایک بی بی نے، ایک خاتون نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا تھا اور قربانی کا مظاہرہ کیا تھا، تم نے بھی ساری زندگی اسی طرح اللہ کی رضا کو چاہنا ہے اور سعی کرنی ہے۔ تو یہ میں نے مطلب اشارہ کر دی ہے، اسی خلافت اور عبادت کے لیے تیار کرنے کے لیے نماز بھی اسی کے لیے تیار کرتی ہے، زکوٰۃ بھی اسی کے لیے تیار کرتی ہے،
حج بھی اسی کے لیے بندے کو تیار کرتا ہے، بندہ مومن کو، اور روزہ بھی اسی کے لیے تیار کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، یہ میرا ریٹن آرڈر ہے، اور تم سے پہلوں پر بھی میں یہ فرض کرتا رہا ہوں۔ اور ان کو فرض کرنے کا مقصد تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ ایک کورس سالانہ کورس سے گزارنا ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آنے والے حکم پر کاربند رہنے کی عادت اختیار کرو، اور اس کی ہر نافرمانی سے بچنے کی ٹریننگ اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ چیز پیدا کرنے کے لیے روزہ ہے۔ اور صرف یہ جو روزے کی بھوک پیاس ہے، آپ اسی پر غور کر لیں، حالانکہ صرف بھوک پیاس روزہ نہیں ہے، لیکن اگر بھوک پیاس کو صرف آپ اس کو ذرا سوچیں یہ کیا ہے، تو بھوک پیاس کیا ہے؟ کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مہینے کے لیے ایک خاص وقت تک بالکل حلال اور جائز چیزیں جو ہیں ان کے کھانے پینے پر پابندی لگا دیتا ہے۔ مطلب دودھ حلال ہے، آم حلال ہے، گوشت حلال ہے، کھیر حلال ہے، پانی حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں پر پابندی لگا دی کہ تم نے نہیں کھانا۔ اور ایک بندہ مومن روزہ رکھتا ہے کہ اور ان کے قریب بھی نہیں جاتا، وضو کرتے ہوئے اسے مطلب محسوس ہو کہ قطرہ میرے گلے سے نیچے جا رہا ہے تو اس کو وہ کھینچ کر باہر نکالتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مطلب اصل میں تو یہ صرف کھانے پینے کی جو پابندی ہے، یہ اس لیے ہے کہ بھئی اللہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے روزے کے ذریعے کہ جس اللہ کے حکم کی وجہ سے تم نے جائز اور حلال چیزوں کو کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، حلال کام چھوڑ دیا ہے، تو اس اللہ کے حکم سے تمہیں دنیا کے اندر مطلب اس زندگی میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو تمہیں چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ یعنی اللہ کا حکم تو اس قابل ہے کہ اس کے حکم کی وجہ سے تم نے جائز اور حلال کو چھوڑ دیا ہے، تو جس اللہ کے حکم کی وجہ سے تم حلال اور پاک کو چھوڑ رہے ہو، کیا یہ چھوڑنا تمہیں اس طرف ترغیب نہیں دیتا کہ تمہیں ساری زندگی میں حرام کو چھوڑ دینا چاہیے، کسی بھی قسم کے حرام کو؟ آپ مطلب سوچیں نا، روزے کا یہ جو کھانے پینے کی پابندی ہے وہ بھی کیوں ہے آخر؟ کیا کوئی اللہ تعالیٰ نے مطلب روزے کے ذریعے کوئی وہ لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے؟ جس طرح یہ بجلی والے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں کہ وہ بجلی بند کرو تاکہ سٹاک ہو جائے، پھر ہم اس کو تمہیں دے دیں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 11 مہینے بندے کو رزق دیتا رہتا ہے اور پھر وہ 12ویں مہینے مومنوں کو کہتا ہے کہ باب کھانا پینا بند کرو، میرے پاس رزق کے خزانے تھوڑے ہو گئے ہیں، پھر اگلے مہینے میں کھول دوں گا؟ بھائی یہ کوئی روزہ رزق کی لوڈ شیڈنگ ہے؟ یہ ہرگز لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان میں اور روزے میں تو اہل ایمان زیادہ رزق استعمال کرتے ہیں۔ کبھی پکوڑے نہیں کھاتے، افطاریوں میں پکوڑے کھاتے ہیں، کبھی چاٹ کا نام بھی نہیں سنتے اور روز افطار میں چاٹ کھاتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں۔ تو یہ تو بنیادی طور پر یہ جو کھانے پینے کی پابندی روزے کی شکل میں اللہ نے لگائی ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے لگائی ہے کہ وہ جو خلافت کی تم پر امانت ہے، عبادت کی تم پر امانت ہے، جہاد جو مطلب تم نے زندگی میں کرنا ہے، اپنے خلاف بھی، اپنے نفس کے خلاف بھی اور دشمنان دین کے خلاف بھی، تو اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ اور اپنا یہ ذہن بناؤ کہ ہم نے جس چیز سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے ہم نے اس سے رک جانا ہے۔ تو یہ روزہ تربیت دیتا ہے۔ پھر روزہ کس طرح تربیت کرتا ہے؟ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں
پھر یہ قرآن کے ذریعے کرتا ہے. قرآن کوئی روزے کی طرح اس طرح تو فرض نہیں ہے، لیکن رمضان میں روزے کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ یہ قرآن پڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دور کیا کرتے تھے. مسلمان اس میں مطلب بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں. پھر یہ تراویح کی نماز کو شروع کیا گیا. پھر قیام اللیل کی بے حد فضیلتیں بیان کی گئیں کہ لوگ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں. تو اب قرآن کا جو پڑھنا اور پڑھانا اور سمجھنا اور سمجھانا ہے، یہ قرآن تو بندے کا بڑا ذہن بناتا ہے. اس فریضہ بندگی کو سمجھاتا بھی ہے، اس فریضہ بندگی کو پورا کرنے کا طریقہ بھی سمجھاتا ہے، اس خلافت کے نظام کی بات بھی سمجھاتا ہے، اور پھر جگہ جگہ اللہ کے راستے میں جد و جہد اور قربانی کا سبق سکھاتا ہے. ایک ایک چیز قرآن سمجھاتا ہے. تو اس طرح روزہ مطلب قرآن کے ذریعے ٹریننگ کرتا ہے. اب آپ پتہ نہیں 10 بندے سن رہے ہیں، 6 بندے سن رہے ہیں، 20 بندے سن رہے ہیں، یا 100 بندے سن رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے سن رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم نے تو یہ قرآن کلب فیس بک پر کیپٹل الفاظ سے اگر آپ قرآن کلب لکھیں گے تو ہم نے اس چینل پر مطلب یوٹیوب میں بھی آپ کو یہ درس مل جائیں گے. ہم روزانہ رمضان میں 2 سے 3 بجے تک ایک درس ہمارا قرآن کا چلا کرے گا لائیو. اس کو آپ قرآن کلب سے دیکھ سکتے ہیں. اور پھر رات کو 10:30 سے 12:30 بجے تک 2 گھنٹے کا ایک دورہ قرآن چلے گا روزانہ ہر رات کو. یعنی دن کو یہ پروگرام 2 سے 3 بجے قرآن کے منتخب حصوں پر درس ہوگا، اور رات کو مطلب 10:30 سے 12:30 بجے تک. تو آپ اس میں مطلب سارے گھر والوں سے سمیت شریک ہوں، قرآن کو سمجھیں. دن کے پروگرام میں بھی شریک ہوں. یہ 1 گھنٹے کا تقریباً پروگرام 50 منٹ کا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. اور پھر آپ رات کے پروگرام میں بھی شریک ہوں. تو رمضان یہ جو روزہ ہے یہ قرآن کے ذریعے بندے کی ٹریننگ کرتا ہے. اس کے بعد روزے میں کون سی بات ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ توجہ دلائی ہے کہ اس روزے کی حالت میں سخاوت کیا کریں. مطلب ایک تو روزے میں یہ بات بڑی ضروری ہے کہ صرف کھانے پینے سے ہی نہ رکیں، ہر قسم کے حرام کام سے رک جائیں. یہ دیکھیں کہ کون کون سا حرام کام ہماری زندگی میں ہے، اس سے رکیں. پھر یہ جو سخاوت ہے، اب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زیادہ خرچ کرنا، یہ اس لیے ہے کہ بندے کو یہ سمجھ آئے کہ یہ جو میرے پاس وسائل زندگی ہیں یہ میرے تو نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہیں، اور اللہ کے لیے ان کو استعمال ہونا چاہیے. تو اس طرح بھی روزہ ٹریننگ کرتا ہے. اور پھر مطلب اس روزے میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، تعلق اور ان کے ساتھ قربت کو اختیار کرنا افطار کی شکل میں یا ان کی مدد کی شکل میں، تو اس طرح بھی روزہ جو ہے وہ ٹریننگ کرتا ہے. تو روزے میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ روزہ آپ رکھیں، روزے کے ساتھ آپ قرآن مجید کے ساتھ منسلک ہو جائیں، روزے میں آپ زیادہ سے زیادہ سخاوت کریں. لیکن ان ساری چیزوں کو یہ بات ذہن میں رکھ کر کریں کہ میں نے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا ہے اور اللہ کی نیابت کے فرض کو پورا کرنا ہے. اور اس بات کا بڑا لحاظ کریں کہ بھئی روزے کی حالت میں یہ جو جھوٹ ہے، غیبت ہے، تان ہے، اور مطلب یہ چیزیں جو ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالیں، ہر قسم کے حرام کام کو زندگی سے نکالیں، پھر روزے کا فائدہ ہے. اب آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا معاملہ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ روزے سے ہیں اور ان کی حالت بڑی نازک ہے، وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں. بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا،
ایک برتن منگوایا اور ان دونوں عورتوں کو کہا کہ اس میں قے کریں، تو ان دونوں نے قے کی اور اس میں خون اور اس میں گوشت کی بوٹیاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھ کے تم غیبت کر رہی ہو، اور یہ غیبت کا مردار گوشت ہے جو تمہارے اندر سے نکل رہا ہے. تو مطلب روزے کو بالکل اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی روزہ کوئی مطلب طرح طرح کی نعمتیں کھانے کے لیے ہے. روزہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہر کام سے اپنے آپ کو روکنے اور اس کی رضا کے ہر کام کو کرنے کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے. اور یہ بندے کو خود دیکھنا چاہیے کہ میں کس طرح مطلب اپنے آپ کی تربیت کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہم پر امانت کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اس کو مطلب ادا کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرے. ہم اپنا ذہن اس طرح بنائیں، اپنا اخلاق اس طرح بنائیں کہ وہ جو بڑی عبادت کی ذمہ داری ہے اور خلافت کی ذمہ داری ہے اس کو ہم پورا کریں. تو میں اس آیت کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ آیت بڑی مطلب قابل غور ہے، اور یہ جو ساری عبادات ہیں اس امانت ہی کو پورا کرنے کی ٹریننگ بندے کو دیتی ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. یعنی ایک بندہ مسلمان ہو کر اگر منافق ہو جائے تو اللہ نے پہلے منافق کے عذاب کی بات کی. وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قبول کرے، ہمیں اپنے سچے اہل ایمان میں شامل کرے اور ہمیں معاف کرے اور ہم پر رحم کرے. تو کل آپ کا پروگرام یہ نہیں ہوگا، یہ 2 پروگرام کافی ہیں. ویسے بھی بہت زیادہ مصروفیت پروگراموں کی اب ہو گئی ہے، تو بس جس طرح کی بھی یہ دونوں پروگرام ہو سکے ہیں استقبال رمضان کے، اس میں جو کمی کمزوری رہ گئی ہے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اس میں جو اچھی باتیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.